प्यारे साथियों और खट्टे मीठे तीखे फीके इस्लामी भाइयों, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे नबी मोहम्मद ने कुरान के ज़रिए से अपने साथ किसी भी मुसलमान औरत के सेक्स को जायज़ करार दिया। और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने नबी को अपनी बीवियों के हवाले से बेइंसाफ़ी करने की तरगीब या तलकीन की। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है इसको आप मेरी पिछली वीडियो जो कि इस टाइटल से है कि क्या नबी मोहम्मद परवर्ट थे, उसके साथ मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस आयत को जो आज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा सिर्फ कोट किया है, डिटेल नहीं बताई। तो आज हम उस आयत की जो मैंने उस वीडियो में सिर्फ मेंशन की थी उसकी डिटेल भी देखेंगे, उसकी तफसीर भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने नबी को कुरान के ज़रिए से मुसलमान औरतों के साथ सेक्स करने की परमिशन दी, खुले आम सरे आम हर तरह की आज़ादी दी। इस हवाले से मैं आपके सामने दो आयतें पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसकी तफसीर और डिटेल पढ़ते हैं। अब ये दो आयतें हैं सूरह अहज़ाब की 50 और 51, यानी कि चैप्टर 33 की वर्स 50 और वर्स 51। इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। ए नबी, हमने तेरे लिए वो बीवियां हलाल कर दी जिनका तू महर दे चुका है, और वो लोंडियां भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में तुझे दी हैं, और तेरे चचा की लड़कियां, फूफी की बेटियां, तेरे मामू की बेटियां, तेरे खलाओं की बेटियां जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है, और वो बाईमान औरत जो अपना नफ्स नबी को हिबा कर दे। ये उस सूरत में कि खुद नबी भी उसे निकाह करना चाहें। ये ख़ास तौर पर सिर्फ तेरे लिए है नबी, और मोमिनों के लिए नहीं। हम उसे बखूबी जानते हैं जो हमने उन पर उनकी बीवियों और लोंडियों के हवाले से अहकाम मुकर्रर कर रखे हैं। ये इसलिए कि तुझ पर हर्ज वाक़या ना हो। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम वाला है। अब इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि नबी, हमने तेरे पे तेरी बीवियां हलाल कर दी जिनका महर दे दिया है। महर होता है इस्लामिक मैरिज में कि जब शादी होती है उस वक़्त बंदे की तरफ से, दूल्हे की तरफ से औरत के लिए कोई तोहफ़ा, कोई चीज़, कोई पैसे, इस तरह की चीज़ उसके लिए रखी जाती है शर्त के तौर पे शादी के एवज़। तो वो बंदे को देनी होती है बीवी को हर सूरत में। कि अल्लाह ताला ने नबी को बताया कि तेरे लिए वो बीवियां हलाल हैं, और फिर इसके अलावा वो लोंडियां भी हलाल हैं, यानी कि जो जंग करके जो नबी ने सारी औरतें पकड़ी हुई थी वो भी हलाल कर दी नबी के लिए, कि वो सारी नबी के लिए हलाल हैं, उनके साथ भी नबी सेक्स कर सकते हैं, वो भी हलाल हैं। इसके अलावा फिर चचा की बेटियां, फुप्पी की बेटियां, मामू की बेटियां, खलाओं की बेटियां, सारी कज़न सिस्टर्स भी नबी के लिए हलाल कर दी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बड़ा एम्फसाइज़ करना चाहूँगा जिस पे, वो ये है कि और वो बाईमान औरत जो अपना नफ्स नबी को हिबा कर दे, ये इस सूरत में कि खुद नबी भी से निकाह करना चाहें, ये ख़ास तौर पर सिर्फ तेरे लिए है। इसमें हिबा का मतलब है गिफ्ट करना, यानी कि कोई भी ईमान वाली औरत, कोई भी मुसलमान औरत जब वो अपना आप नबी को देना चाहे और नबी का भी दिल हो कि भाई उसके साथ मैं कुछ करना चाहूँ, तो ये नबी को इजाज़त है सब कुछ करने कराने की। अच्छा, पहले अगली आयत भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी तफसीर देखेंगे और फिर मैं फर्दर डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है। हम ज़्यादा एम्फसाइज इस चीज़ पे करेंगे कि जो औरत अपने आप को नबी के हवाले कर दे। लेकिन आपने पीछे देख लिया कि नबी को वो बीवियां भी हलाल हैं, जो कि बाद रिवायतों में है कि 9 हैं, कि बाद रिवायतों में है कि 13 थी। तो इसमें वो सारी बीवियां भी हलाल हैं। उसके अलावा वो सारी औरतें जो जंग में पकड़ के लाते थे और गुलाम बना लेते थे, वो भी नबी के लिए हलाल थीं। इसके अलावा भी चचा की बेटियां, ये वो सब हलाल करके कोई भी ईमान वाली औरत, कोई भी मुसलमान औरत जो अपने आप को नबी के हवाले कर दे, वो भी नबी के लिए जायज़ थी। अब हम ये पढ़ेंगे आगे उसमें क्या क्या रिलैक्सेशन नबी को दी थी, यानी कि नबी को हर किस्म की आज़ादी थी उस सिलसिले में, वो हम तफसीर से देखते हैं अभी। अब पहले दूसरी आयत का तर्जुमा पढ़ लें। इनमें से जिसे तू चाहे दूर रख दे और जिसे चाहे अपने पास रख ले, और अगर तूने इनमें से किसी को भी अपने पास बुला ले जिन्हें तूने अलग रखा था तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं। इसमें भी इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि इन औरतों की आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा ना हो, और जो कुछ भी तू इन्हें दे दे इस पर सबकी सब राज़ी रहें। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह ताला बड़ा ही इल्म और हिलम वाला है।
اب اس میں دوسری آیت میں جو 51 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہہ دیا کہ جس عورت کو تیرا دل کرے پاس بلا لے، جس کو دل کرے تو دور کر لے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود ناانصافی کی ترغیب بھی دے رہا ہے۔ پہلے تفسیر پڑھتے ہیں، پھر فردر میں آپ کو ساتھ ساتھ ڈیٹیل بتاتا جاؤں گا۔ یہ تفسیر ہے جناب علی اس وقت آپ کے سامنے، تفسیر ابن عباس۔ اس آیت کے حوالے سے جو 50 ہے اور 51 ہے، اس کے حوالے سے شان نزول بیان ہو رہا ہے کہ یہ آیتیں قرآن میں کیوں شامل کی گئیں۔ ابن سعد نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت شریک دوسیہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور ابن سعد نے منیر عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ شریک دوسیہ نے اپنے آپ کو رسول کے سامنے پیش کیا اور یہ خوبصورت تھیں، آپ نے قبول کر لیا۔ اس پہ حضرت عائشہ بولیں، ایسی عورت کے لیے کوئی بھلائی نہیں جو خود اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرے۔ حضرت شریک فرماتی ہیں کہ میں وہی عورت ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنہ کا لقب دیا۔ اب یہاں پر ساری بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ آیت آنے سے پہلے کوئی شریک دوسیہ عورت تھی جس نے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کیا کہ بھئی آپ مجھے اپنے عقد میں لے لیں، یعنی کہ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس پہ پھر حضرت عائشہ نے اعتراض کیا کہ بھئی ایسی عورتیں جو خود اپنے آپ کو آ کے آپ کے حوالے کر رہی ہیں، یہ کس قسم کی عورتیں ہیں اور ان کا کیا لیول ہے۔ اس پہ پھر اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس عورت کو جس نے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کیا تھا، اس کو مومنہ کا لقب دے دیا کہ کیا بات ہے اس عورت کی جس نے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیا، یہ مومنہ ہے، اس کا ایمان بڑا اونچا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، اس مومن عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کو پورا کرنے میں سبقت کرتا ہے۔ یعنی کہ جب عائشہ کو غصہ آیا کہ بھی عورت نے آ کے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیا ہے، تو اس کے بعد یہ آیت آئی۔ بلا عوض کا مطلب ہے کچھ بھی نبی سے لیے بغیر اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دے، بغیر کسی مہر کے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی پیسوں کے، بس اپنے آپ کو گفٹ کر دے نبی کو۔ تو اس حوالے سے پھر عائشہ نے غصہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 51 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان رشتہ داروں میں سے جو بھی ہم نے پچھلی آیت میں بتایا، ان میں سے جس کو آپ مرضی دور کریں اور جس کو مرضی پاس کریں، اور جس سے مرضی شادی کریں اور جس سے مرضی شادی نہ کریں، اور جن کو دور رکھا تھا پھر ان کو طلب کر لیں اور ان سے شادی کر لیں، تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حکم ازواج مطہرات کی باری مقرر کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ پر ان کی باری کی کوئی رعایت واجب نہیں ہے، جس کو باری دیں اور جس کو چاہے نہ دیں، اور جن کو باری نہیں دی پھر ان کو طلب کریں تو اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں تفسیر میں یہ بتا رہا ہے بندہ ابن عباس کہ بھائی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف نبی کو پرمیشن دے دی کہ بھئی اگر آپ کی اتنی جو بیویاں ہیں، آپ نے ان کی باریاں مقرر کر رکھی ہیں کہ کس کے پاس کس دن جانا ہے۔ اب اگر آپ کسی بیوی کو اس کی باری نہ دینا چاہیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر کسی بیوی کے پاس جانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ جانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پرمیشنیں دے رہا ہے، اجازتیں دے رہا ہے نبی کو۔ اب پھر یہ تھوڑا سا شان نزول اسی آیت کا امام بخاری اور مسلم کے حوالے سے بھی روایت ہوا ہے۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، فرمایا کرتی تھی کہ عورت خود کو بلا عوض پیش کرنے سے نہیں شرماتی۔ اب یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ کو برا لگتا تھا کہ عورتیں خود کو بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی قیمت کے نبی کے حوالے کر دیتی تھیں، تو ایسی عورتیں اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی ان میں سے جس کو آپ چاہیں اپنے سے دور رکھیں۔ اس پر حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میں آپ کے پروردگار کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش کو پوری کرنے میں سبقت کرتا ہے، یعنی کہ جلدی کرتا ہے۔ اب عائشہ نے جب اعتراض کیا کہ بھئی یہ عورتیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی مدد فرما دی اور یہ آیتیں نازل فرما دی کہ بھئی بیویوں میں سے جس کو چاہے پاس رکھو، جس کو چاہے بھیج دو، جس کو چاہے دور کر دو۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی مسلمان عورت اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر سکتی ہے۔ اب ہم فردر تفسیر ابن کثیر سے اور کنڈیشنز پڑھ لیتے ہیں کہ جن کنڈیشنز کے مطابق کوئی بھی عورت اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر سکتی تھی، وہ اس میں کیا کیا ریلیکسیشن تھی، کیا کیا آزادیاں تھیں نبی کو۔ اس میں تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، پھر آگے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے نفس کا اختیار آپ کو دیا تھا، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں ان عورتوں پر غیرت کیا کرتی تھی جو اپنا نفس حضور کو ہبہ کر دیتی تھی، اور تو ان میں سے جسے چاہے اس سے نہ کر اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے، اور جن سے تو نے یکسوئی کر لی ہے انہیں بھی اگر تم لے آؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بس اب تو اللہ نے آپ پر خوب وسعت و کشادگی کر دی۔ اب یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ کو غصہ آتا تھا ان عورتوں کے حوالے سے جو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی۔
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ کوئی ایسی عورت حضور کے پاس نہ تھی جس نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کیا ہو۔ حضرت یونس بن بکیر فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے یہ مباح تھا کہ جو عورت اپنے تئیں آپ کو سونپ دے آپ اسے اپنے گھر رکھ لیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ امر آپ کی مرضی پر رکھا گیا تھا، یہ بات کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کیا تھا، نبی نے اس کو اپنے گھر میں نہیں تھا رکھا ہوا، وہ ساری یعنی کہ آتی تھیں اور نبی ان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے اور وہ پھر چلی جاتی تھی۔ لیکن یہاں پر حضرت یونس بن بکیر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے چونکہ یہ جائز تھا کہ آپ اس عورت کو اپنے گھر رکھ لیں یا نہ رکھیں، لیکن آپ نے کسی بھی عورت کو اپنے گھر نہیں رکھا کیونکہ یہ آپ کی مرضی پر تھا کہ وہ جو عورتیں آپ کے پاس آتی تھی صرف آپ کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے، آپ کی مرضی پہ تھا کہ آپ ان کو اپنے گھر میں جگہ دیں یا نہ دیں۔ تو حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی عورت آپ کے گھر میں نہیں تھی رہتی، وہ صرف آتی تھی، آپ ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے اور وہ چلی جاتی تھی۔ جو مہر کی بات ہے، مہر ادا کر دے تو بے شک جائز ہے۔ اب مہر کی بات ہے، اس سے بھی حضور جو مستثنا تھے، مہر یہی کہ بھئی شادی کے عوض کسی عورت کو آپ کچھ دیتے ہیں، جو گفٹ کرتے ہیں، جو چیز دیتے ہیں، وہ نکاح میں لکھا ہوتا ہے، اسلامک نکاح میں، تو حضور کو اس کی بھی آزادی تھی کہ آپ وہ نہ دیں، آپ کو کچھ بھی دینے کی ان عورتوں کو ضرورت نہیں تھی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے حضور اس حکم سے مستثنا تھے، ایسی عورتوں کو کچھ دینا آپ پر واجب نہ تھا، کو اسے شرف بھی حاصل ہو چکا ہو، یعنی کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ سیکس کر بھی لیا ہوا ہے تب بھی آپ ایسی عورتوں کو کچھ دینے کے روادار نہ تھے، یعنی کہ ضرورت نہیں تھی آپ کو اجازت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان عورتوں کو آپ نے بدلے میں سیکس کے کچھ نہیں دینا، آپ بس ان سے اپنی ضرورت پوری کریں اور موج کریں، اس لیے کہ آپ کو بغیر مہر کے اور بغیر ولی کے اور بغیر گواہوں کے نکاح کر لینے کا اختیار تھا، جیسے کہ حضرت زینب بنت حجش کے قصے میں ہے۔ اب یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ نبی کو اختیار تھا کہ کسی بھی عورت کے ساتھ بغیر کسی مہر کے اور بغیر ولی کے اور بغیر گواہوں کے نکاح کر لے۔ ولی یہ ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے اس کا بھائی یا باپ جو ہے وہ پرمیشن دیتے ہیں کہ بھئی تم اس بندے کے ساتھ شادی کر لو یا نہ کرو۔ اب اسلامک نکاح میں گواہ بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کے لیے خاص آزادی تھی کہ ان کو نہ عورت کو دینے کی کچھ ضرورت تھی، نہ ان کو ولی کی پرمیشن کی ضرورت تھی، اور نہ ان کو نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت تھی، یعنی کہ کوئی بھی عورت بس آپ کے پاس آتی تھی اور آپ اس سے سیکس رائٹ اوے کر سکتے تھے، ان کو نہ ان کے بھائیوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ ان کے باپوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اس عورت کے کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی رشتہ دار سے پوچھے بغیر اور بغیر کچھ دیے اس عورت کو آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں خاص پرمیشن دی۔ اب حضرت قتادہ جو ہیں وہ اس میں فردر ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کسی عورت کو یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو بغیر ولی اور بغیر مہر کے کسی کے نکاح میں دے دے، یعنی کہ کوئی بھی مسلمان عورت ایسا نہیں کر سکتی جو نارملی کہ بغیر ولی اور بغیر مہر کے اپنے آپ کو کسی کے نکاح میں دے دے، لیکن یہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا، دوسرے مومنوں پر جو ہم نے مقرر کر دیا اسے ہم خوب جانتے ہیں، یعنی وہ 4 سے زیادہ بیویاں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، ہاں ان کے علاوہ وہ لونڈیاں رکھ سکتے ہیں اور ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ اس طرح ولی کی، مہر کی، گواہوں کی شرط بھی ہے، بس امت کا تو یہ حکم ہے اور آپ پر اس کی پابندی نہیں، تاکہ آپ نبی محمد پر کوئی حرج نہ ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ نبی کو کسی بھی عورت کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے نہ گواہ چاہیے تھے نکاح کے لیے، نہ اس عورت کو دینے کی کچھ ضرورت تھی، نہ اس عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت تھی، نہ اس عورت کے کسی رشتہ دار سے پوچھنے کی ضرورت تھی۔ ہاں لیکن یہ پابندی اسی تفسیر کے مطابق تمام مسلمانوں کے لیے ضرور تھی کہ باقی مسلمان صرف 4 عورتیں کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی مسلمانوں کو لونڈیاں جو وہ جنگ میں جیت کے آئے تھے وہ لونڈیوں سے سیکس کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کسی بھی عورت کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا تھا جس طرح نبی کو اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی قرآن میں۔ پھر 51 آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جس بیوی کے پاس مرضی جائیں اور جس کے پاس مرضی نہ جائیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود نبی کو ناانصافی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم ایسی ناانصافیاں کرو تو کوئی بات نہیں۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حضرت عائشہ کو غصہ بھی آیا کرتا تھا کہ ایسی عورتیں جو نبی کے پاس آتی تھیں ان کو جیلسی فیل ہوتی تھی۔ اسی حوالے سے ہم حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر فردر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کی 1464b۔ اب اس میں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، اس حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اور سیم ہی حدیث لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان عورتوں کو بری نظر سے دیکھتی تھی جو اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ اس طرح بھی کوئی عورت اپنے آپ کو کسی بندے کے حوالے کر سکتی ہے، لیکن پھر اللہ نے نبی کے لیے
آسانی فرما دی آیت اتار کے، اور یہ ہے صحیح بخاری کی والیوم 6 بک 60 حدیث 311۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کیسے خدمت کی، نبی کے لیے عیاشی کا پورا سامان مہیا فرما کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پھیلانے میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا۔ نبی کو جب بھی کسی عورت کے ساتھ سیکس کی طلب ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 اور 51 قرآن میں ہی شامل کر دی۔ اب یہاں پر مسلمان یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ہے اور جھوٹی ہے، اب تو مسلمانوں کو قرآن کو جھٹلانا پڑے گا۔ اب کس کس چیز کو مسلمان جھٹلائیں گے؟ اب یہ ساری آیتیں قرآن کا حصہ ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ میں کیسی کیسی پرمیشنیں نبی کو دے دیا کرتا تھا، اور وہ کیسا نبی تھا جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی پرمیشنیں لیتا تھا، اور وہ کیسا خدا تھا جو نبی کو اس طرح کی پرمیشنیں دیتا تھا۔ مسلمان عورتوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان عورتوں کو نبی کے لیے جائز قرار دے دیا کہ وہ جس کے ساتھ جو مرضی کریں۔ مسلمان عورتوں کی کوئی عزت نہیں، مسلمان عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں کہ ان کو بغیر کسی مہر کے، بغیر کسی گواہ کے، ان کو بغیر اپنے گھر میں رکھے نبی کے ساتھ سیکس کی اجازت دے دی۔ نبی ان سے اپنی سیکس کی ضرورت پوری کرتے تھے اور پھر وہ اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسا نبی تھا؟ اور یہ کیسا سیکس کا بازار گرم ہے یہاں پہ؟ اور آپ پھر لوگ بولتے ہیں کہ یہ نبی رحمت للعالمین تھے اور دنیا اور آخرت ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو میرے بھائی ان باتوں پہ ذرا سوچیں اور غور و فکر کریں۔ اور میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس ٹاپکس کی بہت ساری ریکویسٹ ہیں اور میں ان پہ بناؤں گا ویڈیوز، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا ابھی دل نہیں بھرا کہ میں نبی صاحب کی خدمت پوری طرح کر لوں، اس کے بعد میں دوسرے ٹاپکس پہ آؤں گا۔ ابھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اور تعریفیں کروں نبی صاحب کی، تاکہ نبی صاحب کی جو حرکتیں ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے آئیں۔ ہم دوسرے ٹاپکس پہ بھی آئیں گے لیکن آہستہ آہستہ۔ اور پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارے انگلش کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، پلیز ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام اسلام۔ تھینک یو ویری مچ۔